बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर काविशें कोशिशें जारी हैं कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाई जाए। ज़ाहिरी बात है मुल्क के अंदर एक डिस्टिंक्ट विज़न और एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क तो दिया गया, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट की कांधों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को प्रेजेंट करें एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ऑफ द फ्यूचर। ये काम ज़ाहिरी बात है अब करना, पाकिस्तान को मार्केट करना एज ए इन्वेस्टमेंट हब, ये सब जिम्मेदारियां सिविलियन इंटरिम गवर्नमेंट के कंधों पर है और इसकी कामयाबी जो है इसको मुमकिन बनाना, कोशिशें काविशें, ये भी उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि विजन उन्हें दिया जा चुका है, फ्रेमवर्क उन्हें दिया जा चुका है। अब काम उन्होंने करके दिखाना। अब महज 1.5 महीने के अंदर वो ये काम कर पाते हैं या नहीं, ये एक मुख्तलिफ किस्म का मामला है। और इसके अलावा जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि मौजूदा तौर पर बैन अल-अक़वामी इदारे इस चीज़ से पाकिस्तान को आगाह कर चुके हैं कि एनवायरनमेंट पाकिस्तान की जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। एनवायरनमेंट मतलब माहौलियात, और इसको दरपेश बहुत सारे थ्रेट्स हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान को सरमायाकारी करवानी पड़ेगी ऐसी जगह पर जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, या फिर ऐसी चीज़ें हो जिनसे माहौलियात के ऊपर पड़ने वाले बुरे असरात में कमी आए। इसके हमें पैसे मिलेंगे क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं माहौलियात को लेकर। मौसमियाती तब्दीली के जो पैमाने हैं उसमें पाकिस्तान का मुकाम, मयार अच्छा नहीं है। हम इस चीज़ को संजीदगी से नहीं ले रहे, बैन अल-अक़वामी इदारे ले रहे हैं हमारे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लेकर गए बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इसके बावजूद के काफ़ी कोशिशें काविशें लगी, लेकिन मेरे ख्याल जो एजेंडा था उसमें किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का जिक्र आ गया। इसका क्रेडिट इंटरिम गवर्नमेंट को ज़रूर जाता है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कमिटमेंट्स हमें चाहिए। अभी मौजूदा होने वाले इजलास के अंदर भी हमारी तवक्कुआत कि हमारे हाथ चंद अरब डॉलर लगेंगे। कितना पैसा कमिट किया गया पाकिस्तान को मौजूदा इजलास के अंदर, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ाती काविशें भी शामिल थी, जिसमें उन्होंने अपने पेशावराना किरदार को अदा करते हुए किसी न किसी तरीके से इस पूरे प्रोसेस की फैसिलिटेशन के लिए अश्योरेंसेस भी दी, अपनी काविशें भी की, अपनी कोशिशें भी की, और तभी वो वहाँ पर मौजूद भी थे। अब कमिटमेंट्स कितनी मटीरियलाइज होंगी ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरिम गवर्नमेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी है, और 1.5 या 2 माह के बाद नई आने वाली हुकूमत जो भी आती है उसका इस जानिब क्या एक तरीक़ाकार होगा वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं लोगों को आगाह करता चाहता हूँ कि हालात वाक़यात यकसर बदल जाते हैं। एक दिन में बड़ी बड़ी सियासी जमातें ख़त्म या ख़त्म शुद की जानिब चली जाती हैं, और एक ही लम्हे के अंदर कुछ लोग जिनको यहाँ आने की शायद कोई आसानी ना मुयस्सर हो, उनके लिए तमाम आसानियाँ पैदा भी कर दी जाती हैं। बड़ी गहरी बात मैंने की है। मेरा प्रोग्राम माशी नौयत का है, वरना मैं और बातें भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें ये समझना है कि सियासी क़यादत जो ही बदलेगी तो मुल्क की मईशत में भी बदलाव आएगा। आप ना मानना चाहें आपकी मर्ज़ी, लेकिन इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत एक मुख्तलिफ हुकूमत होगी। कौन होगा, क्या होगा, उसका रवैया, उसका मिजाज, उसकी तबीयत क्या होगी, इदारों का उस मौके पर किरदार क्या होगा, मौजूदा बनी हुई पॉलिसियों का तसलसल या मौजूदा पॉलिसियों को आगे ले जाने के लिए जो एक जज्बा या जुनून चाहिए, क्या वो होगा। माजी के अंदर हम देख चुके हैं कि बहुत सारे एजेंडाज प्रेजेंट किए जाते थे, हुकूमतें उन्हें बड़ी संजीदगी से आगे प्रेजेंट करती थी, तमाम इदारे एक पेज पर भी आ जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती थीं, और जब चीज़ें बदल जाती हैं
تو پھر اس کے بعد حالات واقعات بدل جانے کی وجہ سے وہ معاشی پالیسیاں بدل جاتی ہیں۔ اعلیٰ مثال آپ کے سامنے سی پیک ہے، جس کا چرچہ صبح و شام کئی سالوں تک جاری رہا، اور اب اگر آپ آن گراؤنڈ جائیں تو آپ کو سی پیک کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن چونکہ عوام کے اندر اتنا زیادہ جوش بھر دیا گیا تھا سی پیک کے متعلق کہ وہ پھر بیک آؤٹ کرنا مشکل تھا، تو بیچ بیچ میں آہستہ آہستہ سی پیک کا بے وجہ ذکر کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو ایسا لگے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہو ضرور رہا ہے کہیں نہ کہیں۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں کہ یہ آئیڈیل آپ کے سامنے جو چیز ہے وہ یہ سی پیک کا منصوبہ ہے، جس کے بارے میں چرچا روز ہوا کرتا تھا اور مستقل بنیادوں پر چرچا ہوا کرتا تھا، اور اب یہ کہاں ہے؟ خیر، اس کے بارے میں کسی اور وقت بات کریں گے، لیکن تھوڑی تھوڑی باتیں لوگ بیچ بیچ میں کرتے رہیں گے۔ ابھی بھی جب میں یہ کہوں گا تو اس کے بعد بھی لوگ تھوڑی تھوڑی باتیں ضرور کریں گے کہ ہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، وہاں ہے، کہاں ہے؟ خیر، اینی وے، اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں اس بحث میں بہت پڑھ چکا، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس بحث میں اب میں جیت چکا۔ یہ سب میرے رب کا کمال ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حقیقت نہیں، صرف آنکھوں دیکھی چیزیں تھیں، آنکھوں دیکھی چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کو بتایا کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، جو بتائی جا رہی ہے وہ ہو نہیں سکتا، اس میں 64 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی صورت میں نہیں آ سکتے۔ اسی وجہ سے اب دیکھیں 100 ارب ڈالر کا نیا پروگرام بنایا گیا۔ اگر یہ 64 ارب ڈالر یا ان کا چھوٹا سا حصہ بھی پاکستان آ چکا ہوتا تو آج 100 ارب ڈالر کے لیے اتنا بڑا فریم ورک بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر میں غلط کہوں تو مجھے آپ بتائیے۔ اگر یہ سی پیک کا منصوبہ اتنا مؤثر تھا تو 64 ارب ڈالر براہ راست ہماری معیشت کے اندر سرمایہ کاری کے طور پر آ چکے ہوتے، اور آج کی تاریخ میں ہمیں اتنی محنت اور کاوش کر کے 100 ارب ڈالر کے لیے علیحدہ سے فریم ورک بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ خیر، میں چاہوں تو اس کو اور بڑھاؤں اور آگے لے کر جاؤں اور اس گفتگو کے اندر کوئی نئے زاویے پیدا کروں، لیکن میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں اپنی گفتگو جاری۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ہارون شریف صاحب، جو کہ ایک ماہر ہیں شعبہ سرمایہ کاری کے اندر۔ میں اور مزید تعارف نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کے اوپر محور رکھا جائے تو بہتر ہے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ جی بہت شکریہ۔ ہارون شریف صاحب، دیکھیے آج کل حالات ایسے ہیں کہ انسان کھل کے بات کر بھی نہیں سکتا، لیکن حالات ایسے بھی ہیں کہ اب کچھ چھپا کے بندہ رکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کے اندر بڑی منفرد اور مخصوص قسم کی چیزیں ہوئی ماضی میں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کو چھپا دیا گیا، اس تک کہ پھر ورلڈ بینک کو چرچا کر کے بتانا پڑا کہ بھائی یہ ہماری رپورٹ ہے، پڑھ لو کیا لکھا ہے تمہارے بارے میں۔ تو پھر ہمیں سمجھ میں آئی۔ آپ تو شہر اقتدار میں ہیں، وہاں تو میں نے سنا کہ انہوں نے باقاعدہ فنکشن کر کے بتایا کہ بھائی یہ لو، لیکن ان کا طریقہ کار بڑا پیارا ہے۔ وہ بڑے پیار سے گال پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ یہ کریں، ابھی آپ لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ یعنی ان کی رپورٹ کو اگر میں آپ کے سامنے نرم جائزہ پیش کروں تو اس کے اندر انہوں نے گال پہ ہاتھ رکھ کے ہمارے کہا ہے کہ دیکھو تم کوشش کرو، اصلاحات کرو تو تمہاری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ابھی اس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی سرمایہ کاری کے بارے میں، جب میں نے پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں چرچا اور ہے اور ہمارے ہاں خبر کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، اور سٹاک ایکسچینج والے تو آپ کو پتہ ہے آج کل جب سے ان کی مارکیٹ چلنا شروع ہوئی ہے، ہر خبر کو شاید چھپا دیتے ہیں، اور فائلوں کو جیسے سرکاری افسر کبھی کبھی چھپاتے ہیں، اسی طرح ہمارے سٹاک والے آج کل ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹوں کو چھپا رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ طویل المدتی سرمایہ کاری پالیسی مرتب کریں، جس کا بہت آل انکمپاسنگ اور براڈ فریم ورک ہونا چاہیے، جس میں G2G کے علاوہ اور بھی سارے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے لوکل انویسٹمنٹس کے بارے میں بھی بات کی ہے،
اور انہوں نے خاص طور پہ بات کی ہے آپ کی ڈومیسٹک ڈیٹ کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں جو عام طور پہ ہمیں نہیں بتائی جا رہی، انہوں نے بڑی کھل کھلا کر ان کے متعلق بات کی. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سرمایہ کاری کے لیے ایک یکجا پالیسی یعنی ون یونیفارم کمپلیٹ فارمل اینڈ انٹیگریٹڈ پالیسی ریکوائرڈ ہے. You cannot have one policy for someone and one policy for someone else. اس کی وضاحت آپ تفصیل سے کریں جو ورلڈ بینک نے بتایا. جی شکریہ علی صاحب. پہلی چیز تو یہ ہے کسی بھی ملک کے لیے چاہے پاکستان ہو یا دوسرے ہو، جب ہم نے ایک پالیسی مرتب کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو ڈینائل سے نکلنے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنے انویسٹمنٹ کے نمبرز دیکھتے ہیں اور اکنامک اشاریے دیکھتے ہیں تو اب حقیقت یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی بھی ایوریج سے ہمارے اشاریے نیچے ہیں، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ اگر آپ کی سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے جو کہ اکنامک انڈیکیٹر نہیں ہے کسی معیشت کا. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ریئلسٹک ہو جاتے ہیں پھر آپ ریفارم اور پالیسی کی بات کر پاتے ہیں. دوسری چیز اس کے اندر جو بہت اہم ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی تو ابھی ہے ہی نہیں ٹو ریچ آؤٹ فار انویسٹمنٹ اندر بھی اور باہر بھی، لیکن ہماری اپروچ جو ہے، میں یہ بڑا فرق کر رہا ہوں پالیسی میں اور اپروچ میں. ہماری اپروچ ٹرانزیکشنل ہے کہ ہم ایک کسی ملک کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور کچھ ڈیلز کرنا چاہتے ہیں. پہلے فیشن میں اگر چین تھا، آج کل جی سی سی فیشن میں آیا ہوا ہے، تو سب بندے وہاں پر بیٹھے ڈیلز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پروگرام میں آپ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے، اس کی ریکارڈنگ میں نے محفوظ کر کے رکھی ہے کہ which are the pockets where we can seek investment. تو اور کچھ نہیں، تو بات سنی ضرور جا رہی ہے، ٹرینڈ تو فیڈ تو ہمارے ہاں چینج ہوتا رہتا ہے. اینی جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ڈیلز پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن صرف ڈیلز جو ہیں وہ آپ کی معیشت کو ریوائیول کی طرف نہیں لے کر جائیں گی. آپ کو ایک کنسسٹنٹ فلیکسیبل پالیسی فریم ورک دینا ہوگا کہ یہاں کے انویسٹر بھی باہر کے انویسٹر بھی محفوظ سمجھیں کہ بھئی اگر ہم ان سیکٹرز میں یہ انسینٹیوز ہیں یہ تبدیل نہیں ہوں گے، کیمبوڈیا سے بہتر ہیں یا ہم بنگلہ دیش سے کمپیٹ کر سکتے ہیں، ہمارا ریٹرن زیادہ ہے، ڈالر کے باہر جانے کا کوئی طریقہ وضع کر دیا گیا ہے. جو اس کو ہم ڈی رسکنگ کہتے ہیں. I'll try to explain to you why they are looking for this quantum of funds. I'll just try to explain. I am not trying to present myself as someone who is going to defend whatever is going on, and I'm sure they have many people who can do that. لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ بین الاقوامی آزاد معیشت کا اصول جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فورن ڈیٹ ہے ایک خاص، اور پاکستان کی فورن ڈیٹ جو ہے آپ کو پتا ہے اٹس اے ہیوج اماؤنٹ، اور اس کو اگر ہم نے بیلنس کرنا ہے تو یو ریکوائر آلموسٹ این ایکویلنٹ اماؤنٹ ان انویسٹمنٹ فار انویسٹمنٹ. جو ہمارے معیشت دان ہیں دنیا کے وہ ایسا بلیو کرتے ہیں کہ اگر ایسا کر دیا جائے تو ایک ملک کی اکانومی کوئک فکس کیا جا سکتا ہے اس کو. تو دیٹس وائی دے آر آئنگ دس فگر آف $100 billion. I think it is very high, but maybe I can be wrong. I can see you smiling also because it's not a small amount. But they are saying that they are targeting $100 billion. That's why they are quoting the figure. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. Why they are quoting the figure? That's what I'm telling. جی مجھے فگر کے کوٹ کرنے پہ اعتراض ہے کیونکہ ہم ایک ایکسپیکٹیشن بلڈ کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کی کوئی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے آپ اس پہ ٹرمپٹ بھی بجائیے، اس کو اناؤنس بھی کیجئے، لیکن یہ جو وش لسٹس ہیں کہ جی ہم اتنی ٹریڈ لے جائیں گے، اتنی انویسٹمنٹس لے جائیں گے، اس سے ہم ایک ایکسپیکٹیشن بلڈ کرتے ہیں. جب انفارچونیٹلی آپ کی ایبزارپشن کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر بیک فائر کرتی ہے. اس لیے میں نے جو پہلی بات کی، ہمیں ریئلسٹک نمبرز پہ بات کمیونیکیٹ کرنی چاہیے کہ یہ دیکھیں ابھی تو یہ نیسنٹ سٹیجز کے اندر ہے، لیکن میں تھوڑا جو میں انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. نیسنٹ سٹیجز کے اندر ہے، I'm sure you must have read about it a lot. ایم یہ ہے کہ ان فیوچر کارپوریٹ فارمنگ کے طور پر ایک ایکوزیشن آف لینڈ ہوگی which will be huge pieces of land
جو کہ ایک طرح سے وہ ڈیل آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں, میں وہ I don't know which term I should use, I'd say investment, all right, although we are not creating a new asset, however we are considering that this would come as an investment since it will contribute to Pakistan's economy directly and indirectly, and also will lead to food security. Now this is what we have been told, and I think that there can be pros and cons to whatever is going on, but as a quick fix we'll have to go for it. That's what we are being told. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں علی, بات یہ ہے کہ زراعت کے اندر ویلیو ایڈ کرنا اور خطے کی زرعی جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی کی نیڈز ہیں اس کو فلفل کرنا, وہ ایک اچھی آپ کی ایمبیشن ہے. یہ میں ورڈ بڑا کیئرفلی یوز کر رہا ہوں, لیکن اس ایمبیشن کو کوئی یہ شارٹ ٹرم میں اچیو کرنا کسی بھی دنیا کے ملک میں میں نے یہ کوئی 3 سال میں ہوتے نہیں دیکھا ہے. دیکھیے جب آپ زمین کو دیکھتے ہیں, پھر آپ فیزیبلٹیز بناتے ہیں, پھر انویسٹمنٹ لاتے ہیں, پھر آپ کو بینکنگ کی سہولیات چاہیے, ریسرچ کی چاہیے, لوگ چاہیے, سکلز چاہیے, ان سب چیزوں کو وقت لگے گا. میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ کہنا کہ پاکستان میں یہ کوئک فکس کر دے گا, میں اس سے جو ہے اتفاق نہیں کرتا ہوں. دوسری چیز اگر آپ, میں 1 سیکنڈ مجھے آپ کائنڈلی دیجئے, میں آپ کو نہیں میں مختصراً ایک چیز اور ایڈ کر دوں نا. آپ نے اماؤنٹ کا کہا, میں دیکھیں وی آر گوئنگ بائی دا پریٹیکسٹ کہ اگر کوئی $1 ٹریلین کا سوورن فنڈ ہے تو اس کے لیے $25 بلین کیا چیز ہوں گے, مطلب ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں. اور اگر وہ پیس میل بھی ہمیں دیتا ہے اور آگے ہم سے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں, آگے جا کے اتنے دے دیں گے, ابھی اتنے لے لو, تو اتنے بڑے سمندر میں سے اگر 2 قطرے نکال کے پاکستان کو دے بھی دیے تو کیا مسئلہ, یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ مطلب مے بی دے آر تھنکنگ آف اٹ ان دس وے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں علی ناصر صاحب, بات یہ سوورن ویلتھ فنڈ کی یا ریجنل لیکوڈیٹی کی نہیں ہے. لیکوڈیٹی تو بہت زیادہ ہے, خالی سعودی عرب کا سوورن ویلتھ فنڈ ہی $700 ارب کا ہے. ایشو آپ کے اوپر ہے, کین یو ایبزارب دس منی, do we have the wherewithal to handle that money, do we have the corporate structures to deal with it, آیا ہمارے پاس اس کی ٹیکنالوجی. اور یہ جو سوورن ویلتھ فنڈ ہے یہ ساتھ سکلز اور لوگ نہیں بھیجتے ہیں, یہ صرف پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ وہاں چلتا ہے. جیسے اب میں آپ کو عرض کروں کہ آپ نے ایک کنیکٹیوٹی کا اگر بنایا ہے انفراسٹرکچر, وہ انفراسٹرکچر تب کامیاب ہوگا جب وہ پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کرے گا. یہ جب آپ زراعت شروع کریں گے, یہ ایک زرعی انفراسٹرکچر بن رہا ہے. جب اس انفراسٹرکچر کے لیے پوری ویلیو چین بنے گی, ڈیولپمنٹ فائنینسنگ آئے گی, سکلز آئیں گی, ٹیکنالوجی آئے گی, لوکل آپ کا سٹارٹ اپس لنک اپ کریں گے. یہ ایک 25 برس کا پروجیکٹ ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں. اور سوورن ویلتھ فنڈ جہاں اچانک پیسے دیتا ہے وہ لسٹڈ کمپنیز میں دیتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے, وہ وہاں پر آپ کو جلدی پیسہ دے سکتے ہیں. دیکھو صاحب, اگر آپ کی ریکوائرمنٹ تو آج ہے, اس شعبے کا طالب علم ہوں, آپ تو ایکسپرٹ ہیں, بین الاقوامی ادارے آپ کا انٹرویو لیتے ہیں, اپنے پروگراموں میں ڈالتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے صبح شام مجھے یہی پڑھانا پڑتا ہے اور لوگوں کو. تو سر ROI پاکستان میں نا ہے نہیں, معذرت کے ساتھ. اور ہمارا فرسٹ رول یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کی جو کرنسی ہے نا وہ اگر کمزور ہو رہی ہو تو وہاں پہ پرائمری انٹرنیشنل کرنسی جیسے لائک $US نہیں آتی. تو مطلب یہ کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے نا, وی ہیو نو چوائس. I mean we unfortunately have to do this. Second is if someone invests in us for strategic reasons. Ab the only problem is that China was never investing, you see. It was only lending because it wanted to do the same to us what it did to Sri Lanka, Malaysia, Yangon, matlab to other countries in the region. So China is out of the question right now. We have no choice. And North America is not going to give us this money. They have stopped giving out handouts. So we can forget about it. یہ مطلب to be very frank, تو وہاں سے تو کچھ ملے گا نہیں in any form.
تو اب انہی سے مانگنا پڑے گا. اور کیا کریں آپ مجھے بتائیں, کیا کریں پھر آپ بتائیں. دیکھیے آپ کے سوال کے 2-3 اینگل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مانگنا کوئی نہیں ہے, آپ کو ایکول ایک ڈیل آفر کرنی پڑتی ہے, یہ کوئی مانگنے والی بات نہیں ہے. ہاں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ اگر ان کو لینڈ دے رہے ہیں, وہ اس میں پیسہ لگا رہے ہیں, اٹ از اے میوچل بینیفٹ وچ ہز بین ٹاک, جو اچھی بات ہے. یہ جو جیو پولیٹیکل ریزننگ کی وجہ سے پیسہ آتا ہے, اس کی کاسٹ جو آپ کی ٹینجبل نہیں ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے, اور ہم نے بارہا دیکھا ہے. سو میرے حساب سے جب میں نے کارپوریٹ کی بات کی, ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی بات کی, کارپوریٹ گورننس کی بات کی, وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک کمرشل ڈیل کے ستون ہیں جو ہمیں کھڑے کرنے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سوورن ویلتھ فنڈ کے پاس we have been getting handouts from the GCC countries for years and years for being a Muslim brother, for protecting their interests in the region, for fighting for fighting their enemies, in other words, to represent them in the region, sometimes to have same کیا کہیں گے اس کو, کہنا تو نہیں چاہیے ورڈ, بڑا کیئرفلی کہتا ہوں, having the same belief system. ٹھیک ہے سر, let me put it that way, because then there'll be an angle of sectarianism. سوری آپ کو میں کاٹ رہا ہوں. آئی تھنک یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں, یہ کوئی آپ کو سیکیورٹی کے اوپر یا دوسری, دیٹ اوپنز دا ڈور, لیکن آپ کو ایک اکنامک ڈیل سٹرکچر کرنی پڑے گی. یہ وہ نہیں ہے کہ یہ جو سوورن ویلتھ فنڈ کا پیسہ اس لیے نہیں ہوتا, وہ چیریٹی ہوتی ہے, گرانٹ ہوتی ہے, ہیلپ ہوتی ہے. یہ آپ کو اگر آپ نے سسٹین کرنا ہے اس پیسے کو, تو آپ کو ایک میڈیم ٹرم ٹرانزیکشنز کو سٹرکچر کرنا پڑے گا, ایکسپرٹس کے تھرو کرنا پڑے گا. I agree with you. مجھے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, لیکن جب میں بندے اپنے فرینڈ کو دیتا ہے, وہ کوئی ایسا طریقہ بنا لیتا ہے کہ اس کو ایسا فیل نہ ہو کہ اسے مل رہا ہے, اسے ایسے لگے میں کچھ کر رہا ہوں, مجھے مل رہا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اچھا دکھائیں, اس وجہ سے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. ہارون شریف صاحب, پرابلم اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ, کمپلیکس اور سخت نوعیت کی ہو چکی ہے کہ اب عوام کو اس کے علاوہ کچھ اور دکھانے کا فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ریزننگ دیتا ہوں, پھر آپ کی بات میں مانتا ہوں, جو بات آپ کر رہے ہیں ایکڈیمکلی دیٹ از کریکٹ. پرابلم یہ ہے سر کہ معیشت ہماری بہت برے اسٹیٹ میں, IMF اور ورلڈ بینک بتا چکے, ون آف دی ہائیسٹ انفلیشنز ان دا ریجن پرہیپس ان دا ورلڈ. آل آور میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آر پوائنٹنگ ٹورڈز an unstable economy, if I want to use the word. We do not have the resources to fulfill our obligations. Unfortunately, if I can tell you anything else except good news, then I'll be actually breaking your morale. That's the theme these days. تو تھیم کے اوپر بزنس مین, انڈسٹریلسٹ سب لوگ لگے ہوئے ہیں اور صبح و شام تعریفیں کر رہے ہیں. غریب آدمی بھوکا ہے, اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, اس کے پاس نوکری نہیں, پریشانیاں اس کے سر کے اوپر ہیں, لیکن وی آر ٹیلنگ دیم اور وی آر سنگنگ ٹو دیم اے سویٹ للابائی, تاکہ کم از کم وہ سو تو جائیں آرام سے. میں سچی آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ وجہ ہے. اب آپ اپنی رائے دیں. دیکھیے, کوئی اب جو فالس ڈریمز کے اوپر بائی نہیں کرتا ہے, جس کو انفلیشن, جس کی کنزمپشن پاور بیٹ ہو رہی ہے, جس کا دن بدن سٹینڈرڈ آف لیونگ گر رہا ہے, وہ کسی ہوپ یا پرومس کے اوپر نہیں زندہ رہتا. وہ ایک ریئلسٹک تبدیلی اس کی زندگی میں آئے گی تو اب آپ پہ بلیو کرے گا. پہلی چیز تو یہ بڑا کلیئر ہے. یہ جو اس وقت ہمارا ایکسٹرنل ایشو کے اوپر سٹرکچرل ویکنس ہے, وہ حکومت کی ویکنس ہے, وہ کسی غریب آدمی کی ویکنس نہیں ہے. لیکن ڈیٹ کو حکومت نے پے کرنا ہے, ایکسٹرنل لائبلٹیز کو اور انٹرنل لونز کو حکومت نے ڈیل کرنا ہے. سو اگر یہ پیسہ آتا ہے G2G کا, تو گورنمنٹ تو سٹیبل ہو جائے گی,
لیکن اگر وہ پالیسی انوائرمنٹ جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ نہیں بنے گا جو آپ کو ریوائیول اور پھر گروتھ کی طرف لے کر جائے، وہ اصلاحات نہیں ہوں گی، تو یہ جو لوگ ہیں ہمارے سفید پوش خاص طور پہ، یہ ان تک تو اس کے اثرات نہیں جا پائیں گے۔ غریب کو تو چلے آپ کیش ٹرانسفر دے رہے ہیں اور بہت عرصے سے دے رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خالی ٹرانزیکشنز جو حل نہیں ہے، ساتھ ساتھ ہمیں ایک سٹرکچر آف اکانومی کو بدلنے کے متعلق کام شروع کرنا ہے۔ اب الیکشن میں 10 ہفتے رہ گئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کس پارٹی نے معیشت کے سٹرکچر کے چینج یا ریوائیول کا مینیفیسٹو پبلک میں اناؤنس کیا ہے؟ دیکھیں نا، انویسٹر تو ملک کو اس طرح دیکھتا ہے کہ آپ کے ملک کی جن کے پاس بھاگ دوڑ آ رہی ہے وہ ہمیں ایک کیا پالیسی کی سمت دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے 10 سال ہم صرف کنیکٹیوٹی بیچتے رہے جو کہ کوئی پالیسی نہیں تھی۔ ابھی آپ بیچ رہے ہیں کہ جی سی سی سے سوورن ویلتھ فنڈ کا پیسہ آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ پیسہ آنا الون ضروری ہے، لیکن وہ حل نہیں ہے آپ کی معیشت کی ڈائریکشن کا۔ علی صاحب اچھا، لیکن دیکھیں ہینڈ آؤٹس نے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ پھر میں وہی بات کروں، ہینڈ آؤٹس نے 2 دفعہ پاکستان کی اکانومی کو ریجن میں بوسٹ دیا۔ ایک پوسٹ 2001 پاکستان کی ٹیمپریریلی ہے نا، اور اس سے پہلے 80s کے اندر تب تو اتنا پیسہ آیا، یقین کریں اندھا پیسہ پاکستان کے اندر آیا۔ وہ تو شکر ہے نیٹ فلکس کے اندر سیریز بنا کے انہوں نے بتایا کہ وہ پیسہ کس طرح سے آیا، ورنہ ہماری عوام کو تو پتہ ہی نہیں لگنا تھا کہ یہ سٹوری ہے کیا، اور یہ بی سی سی آئی کیا تھا، اور ہم کیا کام کر رہے تھے دنیا کے اندر جو اتنا زیادہ پیسہ آ رہا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ جو ہم کام کر رہے تھے الٹا یا سیدھا، اور جس نوعیت کا پیسہ بنا رہے تھے، دنیا نے آنکھیں میچی ہوئی تھیں، کیونکہ سر ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے۔ پاکستان جو تھا وہ اس میں پیسہ روز کی بنیادوں کے اندر کنٹینروں میں بھر بھر کے آ رہا تھا۔ کیوں آ رہا تھا چھوڑ دیں اس بات کو، اور کیا بیچ کے آ رہا تھا یہ بھی چھوڑ دیں۔ بات یہ دنیا نے آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ People didn't care in the world. In fact, we were heroes for them. We were their saviors in this region, God forbid. I shouldn't be saying that. But کوئی ایسی سچویشن آپ کہہ رہے ہیں بنے نہیں۔ سر ہم کوشش کر رہے ہیں ایسی کوئی سچویشن بن جائے، بننے دیں سر، آپ کو کیا برا ہے؟ پیسہ کہیں سے بھی آئے، آپ کہہ رہے ہیں where it will go چھوڑ دیں آپ، just let the money flow۔ جی دیکھیے علی، یہ میں نے تو کہا ہے کہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، اور وہ حکومت کے پاس اگر آتا ہے تو وہ اچھی بات ہے۔ I will quote a famous American robber, American bank robber۔ اس سے کسی نے پوچھا why do you rob banks؟ اس نے کہا there is where the money lies۔ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا، دیکھیں ہمیں جو گفتگو کر رہے ہیں نا اس وقت، جو چیلنج ہے، جب بھی ہم نے ببل ایک گروتھ کا کریٹ کیا ہے جیو پولیٹکس کی بیس پہ، وہ ہم سسٹین نہیں کر پائے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پیسہ آتا ہے اس کی ہمیں ڈائریکشن کہاں لگانی ہے جو ہم سسٹین کر سکیں۔ معیشت کا کرنٹ ڈھانچہ جو پیٹرنیج کے اوپر کھڑا ہے وہ سسٹین نہیں کر پاتا۔ جو آپ کا کرنٹ سٹرکچر ہے اس وقت وہ ریگریسو اور ایکسٹریکٹیو ہے، کہ آپ جو ہے سیلری والے سے پیسہ لیے جا رہے ہیں یا لوور مڈل کلاس سے لیے جا رہے ہیں اور ایلیٹ کے اندر ری ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں۔ سو جب تک ہم یہ سٹرکچر کو تھوڑا سا دھکا نہیں لگائیں گے، لوگوں کا اعتماد بحال ہونا میڈیم ٹرم میں مشکل ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دوسرا چیز یہ ہے کہ ہر چیز کو سینٹرلائز کر کے کام نہیں ہو پائے گا اتنے بڑے ملک میں، ہمیں کچھ اداروں کو یہ کام ڈیلیگیٹ کرنے پڑیں گے، اور وہاں پر اے پولیٹیکل پروفیشنلز کو لانا پڑے گا۔ یہ کیبنٹ جو اس وقت دیکھیے، کیبنٹ پوری دنیا میں اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ یہ کیبنٹ کا کام نہیں ہے، یہ کام جن کو آتا ہے ان کا کام ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ کوشش کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں ہارون شریف صاحب کو کہ سر سمجھیں بات کو، لیکن ہارون صاحب مان ہی نہیں رہے میری بات۔ ہارون شریف صاحب، اگر یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے،
اور میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. تو آپ یہ بتائیں کہ کون سا طریقہ کار پھر صحیح ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ انویسٹرز خود آ کے اپنا کیپٹل انویسٹ کریں گے, سر 2 دفعہ دانت کھٹے کر کے جا چکے. سیکنڈ لارجسٹ سیمنٹ مینوفیکچرر اور تھرڈ لارجسٹ سیمنٹ مینوفیکچرر came to Pakistan, left. The world's largest banks at one time were operating in Pakistan. Now I don't see a single one of them. Foreign banks have now left. Apart from that, I'll tell you something interesting. One of the largest oil marketing companies in the world is now exiting Pakistan. آپ مجھے بتاؤ میں کیسے کنونس کروں جب اتنی میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے دینے کے لیے. جی پہلی بات تو یہ کہ میں نے بالکل نہیں کہا کہ یہ غلط آپ کا راستہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیلز اور جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ٹائم کی ضرورت ہے, لیکن وہ سسٹین تب ہوں گی جب آپ ایک سمت دے پائیں گے انویسٹر کو اور کمپیریٹیو انسینٹیوز دے پائیں گے. یہ بہت آج سے 2012 میں, یہ آج بھی ویلڈ ہے. یہ میں نے کتاب پڑھی تھی اور یہ کتاب بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ آپ کے کہاں پر آپ فیل ہوتے ہیں اور ادارہ جاتی اگر آپ اصلاحات نہیں کر پاتے اور جو ری ڈسٹریبیوٹیو میکنزم نہیں بناتے تو لوگوں کی اونرشپ اس معیشت میں لمیٹڈ رہتی ہے, ایکسٹریکٹیو ہو جاتے ہیں, آگے نہیں چلتے. دیکھیں ہمیں مجھے انٹینشنز پر کسی کی کوئی شک نہیں ہے, ہر شخص اس ملک کا بھلا چاہتا ہے. ہاں مجھے سمجھ پر ہے کہ آپ کی کیپیبلٹی کتنی ہے, آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے اور آپ پہ مارکیٹس کیوں نہیں ٹرسٹ کرتی. ہمیں اپنے سے یہ سوال پوچھنا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر کمپنیز ایگزٹ کر گئی ہیں یا کسی اور معیشت میں انویسٹ کر گئی ہیں, تو جو ہمیں ڈینائل سے نکل کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم میں کیا وہ رہ گئی چیز جو باقی کر گئے ہم نہیں کر پائے. دیکھیں نا, جب یہ ایک کمپیٹیٹیونیس کا دور ہے, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حکومت کی جو معاشی مشکلات ہیں اور ملک کی ہیں وہ 1-2 سال کے اندر آپ کو ہر طریقے سے اس کے اندر اٹیمپٹ کرنی چاہیے. جیو پالیٹکس کو بھی یوز کریں, کچھ ایسٹس کو بھی بیچیں, کچھ آپ اپنا سیکورٹی کے نام پہ بھی ڈیلز کر لیں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ کو اس وقت اگر ایمرجنگ ایشیا کی طرف جانا ہے 5-10 سال میں, تو ہمیں ایک سمت بنانی پڑے گی کہ جو ہمارا اپنا انویسٹر تو اعتبار کرنا شروع کرے, کیونکہ بے تحاشا کیپٹل جو ہے یہاں کا پڑا ہوا ایسٹس کے اندر جو پروڈکٹیو اکنامک ایکٹیویٹیز میں نہیں آ پا رہا ہے. سو وی ہیو لاٹ آف لیکوڈیٹی, اس کو کیپٹل میں علی کیسے کنورٹ کرنا ہے, یہ چیلنج ہے ہمارے پالیسی میکر اور اداروں کا. اچھا میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں گا, پتہ نہیں آپ مانیں نہ مانیں. میں دوسرے ممالک میں جب ایسے گھومنے کے لیے جاتا ہوں تو بڑی عجیب سی ایک چیز میں نے دیکھی ہے, وہاں پر سینس آف اونرشپ بہت ہے. یعنی اپنے ملک کو ہر شخص اون کر رہا ہے, اس کی وجہ سے وہاں پہ سرمایہ لگانے مزہ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک مٹیریلسٹک سوسائٹی ہے, لیکن امریکہ میں ہر گھر کے باہر تقریباً امریکہ کا جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے. وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ڈیووٹڈ ہوتے ہیں. اپنے ملک کے ویٹرن ہونے پر ان کو بہت, جسے آپ کہتے ہیں کہ اپنی بڑی رسپیکٹ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, کمانڈ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ برطانیہ بھی چلے جائیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ اٹس اے کانسٹیٹیوشنل مونارکی, ایوری ون اونز دا مونارکی, ہو ایور مے بی دا مونارک, بہت اونرشپ ہے. یہی فرانس میں, ہر ملک کے اندر. آپ کے ملک میں معذرت کے ساتھ سر اونرشپ ہے نہیں, تو باہر سے آ کر انویسٹر کس چیز کے اندر پیسے لگائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں, یہاں پر کہہ رہے ہیں لوگ انویسٹر کانفیڈنس, تو آپ پہلے اونرشپ تو ڈیٹرمن کر لیں. جی میں آپ کی یہی بات جو آپ نے کی ہے, میں نے ابھی جو 1 منٹ پہلے بات کی ہے, اونرشپ کب آتی ہے؟ جب آپ کسی ملک کے معیشت کا اور ملک کے پالیسیز کا حصہ بنتے ہیں. لیکن اگر وہ صرف کچھ لوگ اس کو کنٹرول رکھیں اور نیچے والے لوگ اپنے آپ کو اس کے حصہ نہ سمجھیں, اور وہ حصہ تب بنتے ہیں جب ادارے مضبوط ہو کے لوگوں کو انصاف دیتے ہیں, لوگوں کو اکنامک جسٹس دیتے ہیں, لوگوں کو اپرچونٹی دیتے ہیں, فائنینشیل سیکٹر انکلوسیو ہوتا ہے, لوگوں کو وہ ہینڈ ہولڈ کر کے سکلز دیتے ہیں. یہ ساری ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے اونرشپ آتی ہے. خالی جو آئیڈیالوجی بیچ کر
اونرشپ نہیں آتی ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں ابھی نیا ملک ہے, 70-75 سال ہے, وقت لگے گا, لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں سمت ادھر لے جانی ہے تاکہ لوگ ایک ریوائیول کے سفر کا اپنے آپ کو حصہ سمجھیں. آسانی سے پیسہ کہاں ملے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آسانی سے پیسہ یہاں پہ ملے گا کہ دنیا کی تنظیمیں ہیں, انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ موسمیاتی تبدیلی کے اوپر اصلاحات کرو, ہم آپ کو نوٹو دیں گے. ہمارے والے اس چیز کو ابھی تک کمپریہینڈ نہیں کر پائے کہ یہ ہم سے کیا بات ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج کیا چیز ہوتی ہے, انوائرمنٹ ہماری کہاں خراب ہے, ہماری تو اتنی اچھی آب و ہوا ہے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں ٹاپ 10 موسٹ پولوٹیڈ سٹیز کے اندر آپ کا نام آ رہا ہے, آپ چھٹے سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہو, انوائرمنٹل امپیکٹ آپ کے اوپر بہت زیادہ. ہم مان کیوں نہیں رہے؟ وہ جو آپ کا فرسٹ لفظ آپ نے کہا تھا کہ مان نہیں رہے, ہم مان کیوں نہیں رہے؟ ہم مان بھی نہیں رہے, ہم سمجھ بھی نہیں رہے. دیکھیے ہم ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہمیں دھڑا دھڑ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں یا ایڈ میں مفت کے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. دنیا آپ سے پالیسی مانگ رہی ہے, سسٹینیبل پروجیکٹس مانگ رہی ہے, دنیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ گلیشیئرز اگر میلٹ کر رہے ہیں تو مل کے ہمارے ساتھ ریسرچ کرو. دنیا ہمیں اس وقت یہاں پیسہ دینے پہ تیار ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کا اس وقت اتنا یہاں آئیڈیل ہے کہ ہمیں ایک کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر ایک ریجنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے تاکہ پیسہ تو ایک ہول سیل میں آتا ہے. کلائمیٹ فائنینس یہ ورڈ ہوتا ہے. جی کلائمیٹ فائنینسنگ کا ہمیں ایک ادارہ بنانا چاہیے جہاں ایکسپرٹیز ہو, جیسے ملٹی لیٹرل ادارے ہوتے ہیں, پھر وہ آگے پارٹنرز کو پیسے دیتا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ سارے ویسٹ کے ملک ایک چیک لکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ لیجئے کلائمیٹ چینج کا $10 ارب اور آپ کی مرضی, اس سے آپ جو مرضی کریں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بدل گئی ہے, فری منی اب دنیا میں اویلیبل نہیں ہے. ہمیں محنت کرنا پڑے گی اور سمجھنا پڑے گا کہ دنیا کا موڈ کیا ہے, کیا انسٹرومنٹس وہ بیچنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب کیپٹل مارکیٹ میں کلائمیٹ بانڈ فلوٹ کریں, اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں. یہ چیزوں کی ایکسپرٹیز ہماری ٹریڈیشنل بیوروکریسی میں تو علی صاحب نہیں ہے, تو ہمیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ڈیلیگیٹ کر کے کچھ سپیسز کریٹ کرنی چاہیے کلائمیٹ فائنینس کے لیے تاکہ پیسہ آنا شروع ہو. ارے آپ نے تو ایسی بات کی کہ جو بڑی اہم ہے آج کل کے دور کے اندر, اور آپ نے سمجھانے کی کوشش کی. میں آپ سے خواہش کروں گا, یہ شعبہ آپ کا پسندیدہ شعبہ ہے, اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہم آگے چل کے ایک مفصل فریم ورک ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک سیریز کرتا ہوں پروگرام کی, اس میں آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کیا چیز ہے. اور ابھی جو اتنا بڑا اجلاس ہوا ہے, یہ اجلاس اسی موضوع کے اوپر ہوا ہے, اور یہ اس ملک کے اندر یا ان ممالک کے اندر ہوا ہے جو کہ فوسل فیول پروڈیوس کرتے ہیں, جن کو بہت ساری ذمہ داری بھی دی جاتی ہے اس حساب سے. تو میری خواہش ہوگی کہ میری قوم جو ہے یہ آپ کی بات کو سمجھ سکے اور آگے چل کے اور چیزیں بھی سمجھے. یہاں پر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی نعیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.